अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है अबू यहया का नावल आखिरी जंग, एपिसोड 7। जमीला सर पकड़े बैठी थी। उसके सामने सारा बैठी हुई थी। बराबर में सबा भी परेशान बैठी थी। सारा हिचकियां लेकर रोए जा रही थी और सबा उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जमीला को समझ में नहीं आ रहा था कि सारा को कैसे तसल्ली दे। जमीला की जिंदगी में खुशियों के लम्हे बहुत कम आए थे। खासकर शौहर के बाद तो उसकी जिंदगी सिवाय आजमाइश के कुछ नहीं रही थी। ऐसे में मजहब से उसे गहरा ताल्लुक पैदा हो गया था। यही ताल्लुक उसने अपनी औलाद में भरपूर तरीके से पैदा करने की कोशिश की थी। जितना दीन वो जानती थी उतना दीन औलाद को सिखाने की कोशिश की। कम अज कम नमाज रोजे की पाबंद उसकी तमाम औलाद थी। सबसे बढ़कर उसे ये खुशी थी कि उसके दोनों बेटे नमाजों के पाबंद थे। जब से ये बेटे जवान हुए थे उसकी उम्मीदें भी दोबारा जवान हो गई थीं कि जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके बेटे जल्द अज जल्द बरसरे रोजगार हो जाएं, मगर उनकी तालीम बस वाजिबी सी थी, न सिफारिश थी न ताल्लुकात। ऐसे में रोजगार कहाँ से मिलता? मगर चलिए रोजगार ना था, ये उम्मीद तो थी कि आज नहीं कल कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। उसकी उम्मीदों के दिए उस वक्त मजीद रोशन हो गए जब सारा की शादी इतनी अच्छी जगह हो गई। एक तो शौहर के भाई के खानदान से टूटे हुए रिश्ते जुड़ गए और दूसरे एक खाते पीते घराने में बेटी की शादी से ये उम्मीद पैदा हो गई कि दूसरी बेटी के लिए भी अच्छा बर मिलने में सहूलत होगी। मगर इसके बाद ऐसा लगा कि उसकी खुशियों को नजर लगना शुरू हो गई। अव्वल तो बेटों की मुलाजमत का कुछ नहीं हुआ। जुनैद को मुलाजमत मिली भी तो बहुत मामूली सी, मगर बड़ा बेटा साथ कुछ ऐसे लोगों में उठने बैठने लगा जिससे उसके मिजाज में शिद्दत आने लगी। वो घर से गायब भी रहने लगा। एक आध दफा उसके पास असलहा भी नजर आया और अब तो वो मुस्तकिल घर से जाने की बातें कर रहा था। फिर सारा, जो शादी के शुरू में बहुत खुश थी, अब घर आती तो चेहरे पर वो रौनक नहीं नजर आती थी। इस पर मजीद ये कि आज सारा ने जो कहानी सुनाई वो उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर गई। अम्मी, आपने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी सज़ा हमें मिल रही है? चाची मुझे जो चाहे कह लेती, बल्कि मैं तो उनकी बातें अरसे से सुन रही थी, मगर कभी आपसे कुछ नहीं कहा कि आपको तकलीफ ना हो। मगर कल जो कुछ उन्होंने आपके बारे में कहा, अब्बू की वफ़ात के बारे में कहा, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर अब्बू और आपके बीच क्या बात हुई थी? आपने तो हमें ये बताया था कि अब्बू का हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ है। वो ये कह रही थी कि अब्बू ने खुदकशी की थी और इसकी वजह आपके करतूत। सारा ने बात अधूरी छोड़ दी और दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। क्या वजह बताई है समीना ने तुम्हें? वो हमजा की माँ है, मेरी देवरानी है, उसे कुछ तो खुदा का खौफ करना चाहिए। सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश रही। सबा गुस्से में बोली, सारा बाजी चची बिला वजह अम्मी पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। हमारी अम्मी तो इतनी नेक हैं। सारा, मेरी बेटी, समीना जो कुछ कह रही है वो उसके अपने दिल की खराबी है। उसने असल बात को कुछ से कुछ करके तुमको बताया है, लेकिन अब जरूरी हो गया है कि मैं हकीकत से तुम्हें आगाह कर दूं। मैं ये बात तुम सबको बताना चाहती थी, मगर मुझे शर्म आती थी। मगर मुझे नहीं खबर थी कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी वजह से इतनी मुश्किल आ जाएगी। मैं तो समझ रही थी कि शफकत भाई और समीना कुछ हया का मामला करेंगे, मरहूम भाई की इज्जत का लिहाज करेंगे, मगर उन्होंने तो हद कर दी। अम्मी, चचा ने तो कुछ नहीं कहा, बस ये चची ही हैं। उनको मेरा इस घर में जाना पहले दिन से ही पसंद नहीं आया। बात बात पर मेरे साथ बुरा सलूक करती हैं। हमजा ना हो तो मेरा उस घर में सांस लेना दुश्वार हो जाए। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके और अब्बू के बीच क्या हुआ था? जमीला ने गर्दन झुका ली और गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने एक हतमी फैसला करके गर्दन उठाई। जो बोझ अरसे से सीने पर था उसने उतारने का फैसला कर लिया। कॉन्फ्रेंस का आखिरी सेशन शुरू हो चुका था। दुनिया के अहम और नुमाइंदा मज़ाहिब, इस्लाम, मसीहियत, यहूदियत, हिंदू मत, बुद्ध मत वगैरह की नुमाइंदगी करने वाले अहले इल्म अपनी कुर्सियों पर मौजूद थे।
حاضرین کی ایک بڑی تعداد وسیع آڈیٹوریم میں موجود تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں لوگ ان کی تقریریں سن چکے تھے۔ عبداللہ بھی اسلام کے نمائندے کے طور پر اسٹیج پر موجود تھا۔ آج شام کانفرنس کا آخری سیشن تھا۔ تمام مقررین اپنی اپنی تقاریر پہلے ہی کر چکے تھے، جبکہ عبداللہ کی تقریر صبح کے سیشن میں تھی جس کا موضوع اسلام اور عالمی امن تھا۔ سوالات کا سیشن شروع ہوا تو میزبان نے کہا، دہشت گردی اس وقت مغربی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے میں عبداللہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ عبداللہ نے مائک ہاتھ میں لے کر بولنا شروع کیا۔ میرے خیال میں یہ مسئلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں کو ان کی اصل حیثیت یاد نہ دلائی جائے۔ مسلمانوں کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت کے بعد وہ 1,24,000 انبیاء کے قائم مقام ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کی ہدایت بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں ان کی ساری فضیلت اسی بنا پر ہے، لیکن یہ ایک فضیلت ہی نہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ اس معاملے میں کوئی اجتہادی معاملہ بھی ایسا کر جائیں جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس وقت دعوت کا وہ کام چھوڑ رکھا ہے جو دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کو مسائل اور مغلوبیت کے پیٹ میں بند کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ اگر ان کو صحیح بات بتا دے اور مسلمان توبہ کر کے دنیا کو دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیں تو مسلمانوں کا بھی بھلا ہوگا اور دنیا کا بھی۔ عبداللہ کے جواب کے بعد میزبان نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ ایک پروفیسر کھڑے ہوئے اور عبداللہ سے سوال کرنے لگے۔ برنارڈ لوئس کے مطابق جو مغرب میں اسلامی تاریخ پر سب سے بڑی اتھارٹی ہیں، ابتدائی 1000 برس میں اسلام کی بیشتر فتوحات مسیحی ممالک پر مشتمل تھی جن پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ عراق، شام، فلسطین، مصر، شمالی افریقہ، اسپین، ترکی اور مشرقی یورپ کے ممالک دراصل مسیحی ممالک تھے۔ مسلمانوں نے نہ صرف ان پر قبضہ کیا بلکہ ان کی مسیحی آبادی کو مسلمان کر لیا۔ مسلمانوں نے یہی کچھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں اور ان کے علاقوں کے ساتھ کیا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام تلوار اور طاقت کے زور پر پھیلا ہے؟ سوال ختم ہوا اور پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تالیوں کی گونج ختم ہوئی تو عبداللہ بولنا شروع ہوا۔ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، یہ جملہ ایک مسیحی ذہن سے اسلام کو دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ تاریخ میں مسیحی مذہب زیادہ تر مسیحی مبلغین کی کوششوں سے مختلف علاقوں کے عوام الناس میں پھیلا اور ان علاقوں میں مسیحی مذہب کا سیاسی اقتدار بہت بعد میں قائم ہوا۔ اس لیے لوگ جب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتوحات اور وہاں کے لوگوں کے قبول اسلام کے واقعات ایک ساتھ پیش آئے تو ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ تاریخ کو ویسے ہی دیکھیے جیسی وہ ہے۔ جن زیادہ تر علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس زمانے کی 2 سپر پاورز یعنی رومی اور ایرانی سلطنت کے حصے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی دیگر ریاستوں کے ساتھ ان دونوں کے حکمرانوں کو بھی اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے تھے۔ میں اپنی بات پھر دہرا رہا ہوں، آپ نے دعوتی خطوط لکھے تھے، فوجی لشکر نہیں بھیجے تھے۔ مگر ایرانی سلطنت کے حکمران کسریٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو چاک کر کے یمن میں موجود اپنے گورنر کو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ رومی حکومت کے گورنر شرجیل نے آپ کے سفیر کو قتل کر دیا۔ یہ گویا دونوں سپر پاورز کی طرف سے اعلان جنگ تھا۔ اس اعلان جنگ کے جواب میں مسلمانوں نے بھی جنگی اقدامات کیے۔ یوں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور چند برس میں ایرانی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور رومی سلطنت کو ان تمام علاقوں سے نکلنا پڑا جن کا آپ نے ذکر کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس مسلمانوں نے حبشہ کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کی، کیونکہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور آج کے دن تک حبشہ کی آبادی مسیحی ہے۔ جبکہ دوسری طرف قیصر نے شام سے ہاتھ دھونے کے بعد مسلمانوں سے صلح تو کر لی،
مسلمانوں نے بھی روم پر مزید حملے نہیں کیے اور رومی سلطنت کئی صدیوں تک باقی رہی۔ ہاں، ایرانی مسلسل لڑتے رہے، جواب میں مسلمانوں کو مقابلہ کرنا پڑا اور آخر کار ان کی پوری سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو یہ تھا جنگوں کا پس منظر۔ اب آئیے ان علاقوں کے باشندوں کے قبول اسلام کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے کیا ان علاقوں کے لوگوں کی گردن پر تلوار رکھ کر ان سے اسلام لانے کا مطالبہ کیا؟ تاریخ اس کی مکمل تردید کرتی ہے۔ لوگوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی مکمل آزادی تھی، مگر لوگ ایرانیوں اور رومیوں کے ظلم سے اتنے تنگ تھے کہ نئے حکمران یعنی مسلمان ان کو اپنی نجات دہندہ لگے۔ اس پر مسلمانوں کا وہ حسن سلوک اور رعایا کے ساتھ وہ عدل و انصاف جس کی مثال نہیں ملتی ان کو متاثر کر گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کا ہمدردی سے مطالعہ کیا۔ خاص کر مسیحیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی کتاب آنے والے نبی کی پیش گوئیوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے وہ بلا تردد آخری پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ اس ضمن کی آخری بات یہ ہے کہ اسلام میں لوگوں پر زبردستی نہیں کی جاتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ایسے مذہب کے پیروکار کیسے لوگوں کو زبردستی اپنے دین میں داخل کر سکتے ہیں؟ اس لیے اطمینان رکھیے کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے زبردستی دوسروں کو مسلمان بنایا ہو۔ مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کام کبھی نہیں کر سکتے، اور کبھی کریں گے تو یہ اسلام کے خلاف ہوگا۔ عبداللہ خاموش ہوا تو ہال میں تالیوں کی زوردار آواز ایک دفعہ پھر بلند ہوئی۔ جمیلہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو سر اٹھا کر دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب صبا پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی تمہارے ابا کی ملازمت ختم ہو گئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر کوئی دوسری ملازمت نہیں ملی۔ آخر ہمارے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جمع پونجی کب تک چلتی؟ کچھ عرصے میں گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ کچھ عرصے تک رشتہ داروں نے مدد کی مگر تمہارے والد کو کسی سے کچھ لینا پسند نہ تھا۔ وہ بہت غیرت والے تھے۔ پھر میں نے گھر میں سلائی شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا مگر ان کو ملازمت نہ مل کر دی۔ ان کے مزاج میں پہلے ہی بہت غصہ تھا، بے روزگاری نے اس کو چڑچڑے پن میں بدل دیا تھا۔ ہر وقت گھر میں کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ بات بات پر ان کا پارا چڑھ جاتا تھا، کبھی غصہ بچوں پر اترتا تو کبھی مجھ پر۔ تو کیا چچا نے بھی کچھ مدد نہ کی؟ سارا نے دریافت کیا۔ شفقت بھائی ابتدا ہی سے بہت اچھی حیثیت میں تھے، چاہتے تو بھائی کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے مگر وہ صرف اپنے بیوی بچوں میں مگن رہے۔ مگر پھر بھی بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے شروع میں کچھ تھوڑی بہت مدد کی تھی، مگر جب ان کی بیوی یعنی تمہاری ساس سمینہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے شوہر کو سختی سے ہماری مدد سے روک دیا۔ وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ اچھا، سارا افسردگی کے ساتھ اتنا ہی بول سکی۔ پھر ایک روز کسی بات پر تمہارے ابو نے بلا وجہ لڑکوں کو مارا۔ مجھے بھی سخت غصہ آ گیا۔ میں نے ان سے جھگڑا کیا، غصے میں آ کر یہ طعنہ دیا کہ جو کچھ کماتی ہوں اب میں کماتی ہوں، وہ بے روزگار ہیں۔ ان کو شدید غصہ آ گیا۔ آپے سے باہر ہو کر انہوں نے مجھے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ جمیلہ یہ کہہ کر ٹھہر گئی۔ جن زخموں کو وقت عرصہ ہوا سی چکا تھا وہ آج پھر انہیں کھولنے پڑ رہے تھے۔ یہ بڑا تکلیف دہ کام تھا۔ دونوں لڑکیاں دم سادھے ان کی بات سن رہی تھیں۔ پہلے ہی کوئی کم مصیبتیں تھیں کہ ایک نئی مصیبت آ گئی۔ 4 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر میں کہاں جاتی؟ کون مجھے رکھتا؟ پھر باپ کے بغیر بچے کیسے پلتے؟ پل بھی جاتے تو طلاق یافتہ عورت اور اس کی بیٹیوں کا مستقبل کیا ہوتا؟ 25 برس کی میری عمر تھی، مجھے دنیا کی کچھ خبر نہ تھی۔ یہ سارے سوالات مجھے ہلا رہے تھے۔ دوسری طرف تمہارے ابا بری طرح پچھتا رہے تھے کہ غصے میں یہ کیا ہو گیا۔ وہ کسی صورت یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی ایسی کوئی نیت اور ارادہ نہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور تم سب سے بھی۔ بس بے روزگاری اور پریشانی کی وجہ سے بات کا بتنگڑ بن گیا۔ وہ کوئی راستہ تلاش کرنے کے لیے ہر جگہ گئے مگر وہ جس مولوی کے پاس جاتے وہ 3 طلاق کی بات سن کر فوراً کہتا کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو حل بتایا جاتا وہ ان کے لیے ناقابل تصور تھا۔
پھر میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا شروع کی تو مجھے مسجد کے مولوی صاحب نے بتایا کہ دوبارہ یہ رشتہ قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ حلالہ کر لیا جائے۔ امی، حلالہ کیا ہوتا ہے؟ صبا نے ناسمجھی کے ساتھ سوال کیا تو شادی شدہ سارا کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے بہن کو ڈانٹ کر کہا، تم خاموش رہو۔ نہیں بیٹا، پوچھنے دو اسے، میں اس سے بتاتی ہوں۔ صبا، یہ عورت کے ناکردہ گناہوں کی سزا کا نام ہے۔ یہ مذہب کا قانون ہے کہ جب کسی عورت کو 3 بار اس کا شوہر طلاق دے دے تو اسے دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کسی اور مرد کے نکاح میں جا کر اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، پھر اس سے طلاق لے کر وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اسی کو حلالہ کہتے ہیں۔ جمیلہ افسردگی کے عالم میں بولتی رہی، یہ میرے لیے ناقابل تصور تھا، مگر تم سب کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں تیار ہو گئی۔ پھر میں نے تمہارے ابا کے سامنے یہ راستہ رکھا تو وہ آگ بگولا ہو گئے، مگر کوئی دوسرا راستہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آخرکار انہیں بھی حالات کے جبر کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ نہ پوچھو کس طرح حلالہ کا بندوبست ہوا۔ پھر میں گھر واپس آ گئی، تمہارے ابا سے دوبارہ نکاح ہوا، مگر ہم دونوں دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکے۔ خاندان جڑ گیا مگر تمہارے ابا ٹوٹ چکے تھے۔ ان کو خاموشی لگ گئی، زندگی کی امنگ ختم ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو مجرم اور قصوروار سمجھنے لگے۔ پھر ایک روز انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ ہم سب برباد ہو گئے۔ میں بھی مرنا چاہتی تھی، مگر تم لوگوں کے لیے زندہ رہی۔ میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا، نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ کبھی تم لوگوں کو اس تکلیف دہ ماضی سے آگاہ نہ کیا۔ اپنے سارے غم اپنے اندر تنے تنہا برداشت کرتی رہی، اذیت اٹھاتی رہی۔ پھر سلائی کڑھائی کر کے تم لوگوں کو بڑا کیا۔ میرا خیال تھا کہ زندگی شاید مجھ پر پھر مہربان ہوگی، مگر آج سمینہ نے میرے سارے زخموں کو پھر سے کھرچ ڈالا ہے۔ جمیلہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، البتہ صبا خاموش بیٹھی رہی۔ اس کو اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کا باپ کیوں اور کیسے مرا تھا۔ پھر ایک دم سے وہ کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے ظلم پر۔ خبردار جو آج کے بعد مجھ سے کسی نے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ میں نہیں مانتی ایسے مذہب کو، میں نہیں مانتی ایسے خدا کو۔ میں کافر ہوں، میں کافر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا اور جمیلہ اپنا رونا بھول کر ہکا بکا اسے کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ میزبان نے دوسرے سوال کی دعوت دی تو ایک دفعہ پھر عبداللہ ہی سے سوال ہوا۔ سوال کرنے والی یونیورسٹی کی ایک طالبہ تھی۔ اس نے تند و تیز لہجے میں کہا، آپ کہتے ہیں کہ اسلام زبردستی نہیں کرتا۔ آپ کی کتاب قرآن میں آج تک یہ لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے لڑو، ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اسلام غیر مسلموں کے خلاف مقدس جنگ جہاد کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب یہ اسلام قبول کریں تبھی ان کو چھوڑو ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہی باتیں آج بھی بہت سے مسلمانوں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ ایسے میں آپ کا یہ کہنا اسلام میں زبردستی نہیں، ایک جھوٹ ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی کتاب میں تضاد ہے۔ وہ ایک طرف جبر نہ ہونے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو اسلام نہ لانے کی بنیاد پر قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ لڑکی کا انتہائی جارحانہ سوال ختم ہوا تو عبداللہ نے اطمینان سے بولنا شروع کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذہب اور اس کے پیروکار دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اسی اسپین میں مسیحی حکمرانوں نے مسلمانوں کی سیاسی شکست کے بعد ان کے ساتھ جو کیا، یا جو صلیبی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد کیا تھا، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں؟ اس لیے مذہب اور اہل مذہب کو ایک ساتھ نہ ملائیں۔ مسلمان جو کہتے یا کرتے ہیں اس کے بجائے وہ دیکھیں جو مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جہاد کی بات کرتا ہے، مگر جس طرح تاریخ کے پہلو سے بھی میں نے نتیجہ نکالنے سے پہلے پورا پس منظر بیان کیا تھا، قرآن کے احکام کا بھی پس منظر سمجھیں۔ قرآن مجید 150 احکام کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک پیغمبر اور اس کے مخاطبین کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی داستان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور تبصروں پر مشتمل ہے۔ اس کے احکام
اس داستان کے بیچ بیچ میں آتے ہیں، اس لیے پہلے اس داستان کو سمجھیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت دی اور 13 برس تک اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر جواب میں عرب کے سرداروں نے نہ صرف آپ کا انکار کیا بلکہ آپ کے ماننے والوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم کیے، ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کوشش بھی کی۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکہ کے سرداروں کو بہت سمجھایا، اور جب وہ نہ مانے تو ان کو بتا دیا کہ اگر انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو ان کو اسی طرح ختم کر دیا جائے گا جس طرح ان سے پچھلے پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کو ختم کیا گیا تھا۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی یا ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو ان کو اس سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی دوران میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر یثرب کے لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے آپ کو اپنے حکمران کے طور پر مدینہ آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جب مدینہ میں آپ کی ریاست قائم ہوئی تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ پہلے جنگ بدر میں وعدے کے مطابق مکہ کے سرداروں کو بطور سزا ہلاک کر دیا گیا۔ آخری زمانے میں باقی عرب کے مشرکین کو بتا دیا گیا تھا کہ اب انہوں نے انکار کیا تو وہ بھی اسی طرح ہلاک کیے جائیں گے، مگر وہ سب ایمان لے آئے۔ تاہم اس ہلاکت کی اس وعید کا کوئی تعلق بعد کے غیر مسلموں سے نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے عبداللہ نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، بلکہ اس کا تعلق خاص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں سے تھا۔ یہ عرب کے مشرکین تھے جن کے بارے میں یہ حکم دیا گیا تھا۔ بعد کے مسلمان اس بارے میں اس قدر واضح تھے کہ پہلی صدی ہی میں شرک کے سب سے بڑے عالمی مرکز یعنی ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، مگر کسی ہندو کو قتل کیا گیا، نہ ان کے مندر تباہ کیے گئے، نہ ان کے بت گرائے گئے۔ بلکہ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان میں 1000 برس تک حکومت کرنے کے بعد بھی مسلمان ایک اقلیت ہی رہے۔ جو کچھ آپ فرماتی ہیں، اگر اس کا مطلب وہی ہے تو پھر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مسلمان تلوار کے زور پر سارے ہندوؤں کو مسلمان کر لیتے۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں، دین میں جبر نہیں، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے۔ جبکہ مشرکین عرب کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ انہی تک خاص تھا۔ یہ کوئی انسانی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ حق کو واضح کرنے کے بعد اسے نہ ماننے کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو دی۔ اس کا عام غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں۔ عام انسانیت کا فیصلہ اور ان کی سزا و جزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ عبداللہ ایک لمحے کے لیے رکا اور مسکراتے ہوئے بولا، اللہ کا یہ حق تو بہرحال ماننا چاہیے کہ وہ اپنے وفاداروں کو بہترین اجر دے اور اپنے مجرموں کو سزا دے۔ باقی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں جہاد اور قتال کا حکم ہے اور قیامت تک رہے گا، مگر یہ جہاد ظلم کے خلاف ہے جو صرف اور صرف ایک منظم ریاست کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کے خلاف اس جہاد پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ضرور فرمائیے۔ اپنی بات مکمل کر کے عبداللہ خاموش ہو گیا اور ہال ایک دفعہ پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید سوال عبداللہ سے کیا جاتا، اس نے میزبان کی طرف دیکھ کر کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو 1-2 منٹ اور لے سکتا ہوں۔ میزبان نے اس بات میں سر ہلایا تو عبداللہ دوبارہ گویا ہوا۔ دیکھیے، میں نے اپنی تقریر میں بھی یہ عرض کیا تھا اور پھر دہرا رہا ہوں، اسلام میرا نہیں، آپ کا مذہب ہے۔ یہ میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے میرے رسول ہیں اتنے ہی آپ کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی سچائی کا کوئی ایک ناقابل تردید ثبوت دے دیں، میں ابھی اسلام قبول کر لوں گی۔ وہ لڑکی جس نے جارحانہ سوال کیا تھا اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے چلائی۔ میزبان نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، مقرر کی گفتگو کے دوران میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ نے کہا، میری بہن نے جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب دینے دیجیے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ناقابل تردید ثبوت مانگا ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت دی، آپ نے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا تھا کہ اگر مجھ پر ایمان لاؤ گے اور اچھے کام کرو گے
تو تم دنیا کے حکمران بنا دیے جاؤ گے۔ اس وقت جب پورے عرب کے لوگوں نے مدینہ پر چڑھائی کر رکھی تھی، قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ نازل ہوا جو آج تک سورہ نور جس کا نمبر 24 ہے، اس کی آیت 55 میں لکھا ہے۔ وہ یہ کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اللہ ان کو زمین کا حکمران بنا دے گا، جس طرح پچھلے لوگوں کو بنایا ہے۔ چنانچہ یہی وہ وعدہ ہے جس کے تحت پہلے پورے عرب میں اور پھر پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اقتدار دے دیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں، اور تھوڑی دیر قبل اس پر بات بھی ہوئی ہے کہ کس طرح عرب کے شاہ سواروں نے بیک وقت دنیا کی 2 سپر پاورز کو بآسانی شکست دے دی۔ دنیا بھر میں قوموں کو فتح و شکست ہوتی ہے، مگر اس طرح کسی گروہ سے عین حالت مغلوبیت میں یہ وعدہ کیا جائے اور پھر چند ہی برسوں میں پورا کر دیا جائے، یہ سوائے ایک سچے رسول کے جسے خدا نے بھیجا ہو اور کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ زمانہ قبل از تاریخ کا کوئی واقعہ بھی نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ مسلمہ واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے رسول کی صداقت کا اور کیا ثبوت پیش کروں جس پر آپ ایمان لائیں گی؟ عبداللہ نے جان بوجھ کر آپ کے رسول کے الفاظ کہے تھے۔ لوگوں کو ان کے رسول کی سچائی کا ثبوت دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہال میں سناٹا طاری ہو گیا۔ لڑکی کی زبان بھی گنگ ہو گئی۔ چند لمحوں بعد میزبان نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارے دیگر معزز مہمان بھی موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ کچھ سوالات ان سے بھی ہوں۔ اس کے بعد سوالات کا رخ دوسرے مندوبین کی طرف ہو گیا۔ نشست کے آخر تک مزید کوئی سوال عبداللہ سے نہیں کیا گیا۔ عبداللہ کی باتوں کے بعد کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ سردار خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے زاریوس، منایوس اور سوگویال سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجلس سے تمام باقی حاضرین رخصت ہو چکے تھے۔ آسمان کی تاریک شب کچھ اور گہری ہو چکی تھی۔ صحرا میں جو سناٹا طاری تھا وہ تیز ہوتی ہوا میں بکھر چکا تھا۔ ایک موج کی طرح بڑھتی گھٹتی صحرائی ہوا کی آواز کا رقص جاری تھا۔ کچھ دیر بعد ہوا کی جولانی میں سردار کی مرتعش آواز بلند ہوئی، معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے جتنا میں نے باقی لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں ان میں سے کسی کا حوصلہ پست نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے انسانیت پر اپنی فتح کی پوری تاریخ بیان کی تھی، مگر اب جو معاملہ درپیش ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا انسان اب بہت طاقتور ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ہماری غلامی سے نکل جائیں گے؟ منایوس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ان کیڑے مکوڑوں کی کیا حیثیت کہ ہماری غلامی سے نکلیں؟ انہیں تو پیغمبر بھی ہماری غلامی سے مکمل طور پر نہ نکال سکے۔ سردار کے لہجے میں موجود تکبر آخری حد کو چھو رہا تھا۔ تو کیا یہ فتنہ عبداللہ پیغمبروں سے بھی زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ اس دفعہ سوال کرنے والا سوگویال تھا۔ نہیں، اس معمولی انسان کی کیا حیثیت؟ جو کام پیغمبر نہ کر سکے وہ یہ کر لے۔ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ کچھ ارشاد تو فرمائیں۔ آخرکار زاریوس نے متعین طور پر سردار سے سوال کر لیا۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے کچھ سرفروش کس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر فرشتوں کی پیغام رسانی کے نظام سے کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے کچھ عرصے سے ٹکڑوں کی شکل میں جو معلومات سامنے آ رہی تھیں وہ بہت اہم تھیں۔ میں نے ان معلومات کو خدا کے پیغمبروں کے صحیفوں اور ان کے اقوال میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے کچھ عرصے سے دنیا میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان سب کو ملانے کے بعد اب میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ سردار ایک لمحے کو رکا اور دوبارہ گویا ہوا۔ میرا اندازہ ہے کہ خدا آخری معاملہ شروع کر رہا ہے، اختتام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سردار کی آواز میں ارتعاش تھا۔ یعنی؟ منایوس نے کہا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی کہ سردار پہیلیاں کیوں بجھوا رہا ہے۔ یعنی اس دنیا کا خاتمہ۔ سردار نے پہلی دفعہ اپنا مدعا بالکل صاف انداز میں واضح کر دیا۔ پھر تو سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے۔
منایوس نے ایسے کہا جیسے دنیا سے لال بیگوں اور مچھروں کے خاتمے کی بات کر رہا ہو۔ انسان ہی نہیں، ہم سب بھی مارے جائیں گے۔ ہمیں انسانوں کی نہیں، اپنی فکر ہے۔ جو مہلت ہم کو دی گئی تھی اس کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ لگتا ہے خدا نے ہماری موت کے پروانے پر دستخط کر کے اسے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے۔ سردار کے الفاظ نے ان تینوں کے وجود کی گہرائیوں میں خوف اور دہشت کی لہر دوڑا دی تھی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ہم خدا سے تو نہیں لڑ سکتے، اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زاریوس جو تجربے میں سب سے زیادہ تھا بے بسی کے عالم میں بڑبڑایا۔ دیکھو، ہم ابلیس کے فرزند ہیں، اور ابلیس خدا کا سب سے بڑا عارف تھا۔ وہ جانتا تھا، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کائنات کا بادشاہ ایک انتہائی بااصول اور عدل پسند ہستی ہے۔ وہ دنیا کا خاتمہ ایسے بلا وجہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت پیش آئے گا۔ سردار نے ان کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے امید کی ایک آخری کرن دکھائی۔ وہ کیا اصول ہے؟ منایوس نے فوراً سوال کیا۔ اس کے لیے سردار کی باتیں ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہی تھیں۔ سردار نے اس کی طرف دیکھا اور اسے راستہ بتانا شروع کیا۔ دیکھو، خدا نے قرآن میں بتا رکھا ہے کہ قیامت کا واقعہ ایک عذاب ہوگا۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ قاعدہ بھی بتا رکھا ہے کہ عذاب ہدایت کو پوری طرح پہنچائے بغیر نہیں آتا۔ چنانچہ ان دو باتوں کا نتیجہ یہ صاف نکلتا ہے کہ قیامت آنے کے لیے شرط ہے کہ خدا کی وہ ہدایت جو عرب کے پیغمبر نے اپنی قوم تک پہنچائی تھی اب اس دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ جائے۔ عرب کے پیغمبر نے جو کچھ اپنی قوم کے معاملے میں کیا تھا اس کی رودات کو پس منظر سمیت پوری دنیا تک پہنچا دیا جائے۔ یہ چیز دنیا پر حجت قائم کر دے گی۔ اس کے بعد یا تو ساری دنیا، ساری انسانیت خدا کے سامنے ایسے ہی سرے تسلیم خم کرے گی جیسے عرب کے لوگوں نے کیا تھا، یا پھر دوسری صورت میں خدا کی مرضی اور منشا پوری طرح سامنے آنے کے بعد سرکشی اور غفلت کے جرم میں ساری دنیا کو اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا جیسے قوم نوح، عاد، سمود وغیرہ کو ہلاک کیا گیا تھا۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کے سامنے تو ہم بالکل بے بس ہیں، زاریوس نے مایوس لہجے میں کہا۔ وہ اپنے باقی دو ساتھیوں سے بڑھ کر خدا کو جانتا تھا۔ خدا کی مداخلت کے ذکر سے اس کی کب کبھی چھوٹ چکی تھی۔ ہاں، خدا کے سامنے ہم بے بس ہیں، مگر انسانوں کے سامنے نہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ کرتے رہے ہیں کہ عرب کے پیغمبر کی بات دنیا تک نہ پہنچے۔ ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے اس کی کوشش کی تو ہم نے ان میں باہمی جنگ شروع کروا دی، جس کی بنا پر ان کا یہ کام رک گیا۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اس طرح غافل کیا کہ وہ اپنے اور غیر مسلموں کے حقیقی تعلق سے بے خبر ہو گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے کوئی نئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی نہیں، جب ہمیں اندیشہ ہوا کہ اسلام اپنی قوت کے بلبوتے پر دوبارہ اسی طرح پھیل جائے گا جیسے کئی صدی قبل اس نے تاتاریوں کو فتح کیا تھا، تو ہم نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان خوف اور نفرت کی دیوار حائل کر دی ہے۔ ہم نے مسلمانوں میں ایسے افکار پھیلا دیے ہیں جن کی بنیاد پر مسلمان غیر مسلموں سے نفرت کرنے لگے۔ جس سے نفرت کی جاتی ہے اس کو دعوت دین نہیں دی جاتی۔ یوں اس نفرت سے ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ سوگویال نے سردار کی بات پر اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم نے یہود کی طرح مسلمانوں کو بھی خزانے کا سانپ بنا دیا ہے۔ یہ اس خزانے سے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ منایوس نے بھی سوگویال کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، ہم نے مسلمانوں کو یا تو دنیا کی محبت میں لگا رکھا ہے یا مذہب کے نام پر اپنے اور دوسروں سے لڑائی جھگڑوں میں۔ یہ لوگ اپنے خواہشات اور تعصبات کو دین سمجھ کر جیتے ہیں۔ ان کو دوسرے انسانوں تک اللہ کا دین پہنچانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے ہمارا کام آسان بنا رکھا ہے۔ شیاطین کی سمید افزا گفتگو میں زاریوس ابھی تک خاموش تھا۔ اس کے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ خدا خدا ہے،
آسمان سے لے کر زمین تک سارے انسان اور شیطان مل جائیں تب بھی خدا کے فیصلے کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتے۔ سردار نے اس کے دل کے احساسات سمجھ لیے۔ وہ اس کی طرف رخ کر کے بولا، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، اس دنیا میں مسلمان خدا کے آلۂ کار ہیں اور ہم نے اس آلۂ کار کو معطل کر دیا تھا، مگر اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ خدا اب خود بیچ میں آ رہا ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان ہمارے پھندے سے نہیں نکل سکتے، پیغمبروں کو اب آنا نہیں ہے، اس لیے اب وہ دنیا کے معاملات میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے کے طور پر اس نے زمانے کی رفتار کو بدل دیا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو ایک چھوٹی سی بستی میں بدل دیا ہے۔ نئی دنیا میں اپنی بات پوری دنیا تک پہنچانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ اب کچھ انسان بھی خدا کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں سردار، آپ نے بالکل درست کہا۔ ابھی تک تو اس نئے نظام کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ فواحش، منکرات، برائی اور نفرت کے فروغ کے لیے یہ چیزیں استعمال ہو رہی تھیں، مگر یہ چیزیں ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ منایوس، جس نے سب سے بڑھ کر اس نظام کو انسانوں کے خلاف استعمال کیا تھا، اپنی تشویش کو بیان کرتے ہوئے بولا تو سردار نے اس کی تائید میں کہا، ہو کیا سکتی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن استعمال کرنے والوں کے پاس وہ بصیرت اور علم نہیں جو اس بدبخت عبداللہ کے پاس ہے۔ اگر اس کی بات عام ہو گئی تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ شخص ایک ایک بات کو بالکل ٹھیک جانتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی، اس کے قانون، اس کے احکام، اس کی سنت اور طریقہ کار کو ٹھیک ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو علم ہوتا تھا۔ اس نے عرب کے پیغمبر کے پیغام کو بالکل درست طور پر پا لیا ہے۔ ہمیں اس کو ہر حال میں روکنا ہوگا، کیونکہ جس روز عرب کے پیغمبر کی بات پوری دنیا تک پھیل گئی، ہزاروں برس سے بچھائی ہوئی ہماری بساط الٹ جائے گی۔ ہمارے محکوم انسان تو مارے جائیں گے، مگر ساتھ میں ہم بھی ہلاک ہوں گے۔ تو عبداللہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے یہ کام ہونا ہے؟ داریوس بہت دیر بعد کچھ بولا۔ اسے غالباً اپنا نشانہ مل گیا تھا، عبداللہ، جسے ٹھکانے لگا کر وہ اپنے اور اپنے جیسے دیگر شیطانوں کے لیے کچھ مزید مہلت حاصل کرتا تھا۔ ہاں، قرائن یہی بتاتے ہیں کہ عبداللہ کا اس معاملے میں اہم کردار ہے۔ اتفاق سے اس کا نام ہم تک پہنچ گیا ہے، مگر ایسے نہ جانے کتنے لوگ اور ہوں گے۔ ہمیں مزید کوئی حل نکالنا ہوگا۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ سوگویال نے دریافت کیا۔ وہ یہ کہ عام مسلمان چاہے اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے غافل ہوں، مگر جب یہ لوگ اجنبی قوموں میں جاتے ہیں تو ان کی ایک بڑی تعداد دین کی سفیر بن جاتی ہے۔ ابھی تک تو یہ معاملہ چل رہا ہے، مگر اب مغربی اقوام میں ہجرت کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اسلام کے پیغام کے فروغ کا بالواسطہ ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہم کو اس مسئلے کو بھی حل کرنا ہے۔ تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ منایوس نے پر امید نظروں سے سردار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی حل نکالو۔ میں بھی سوچ رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد ہم پھر جمع ہوں گے اور پھر کوئی فیصلہ کن لاہ عمل طے کریں گے۔ ہم سب مل کر سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تم لوگ پریشان نہ ہو۔ ابلیس نے چاہا تو ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ سردار نے انہیں امید دلانے کی کوشش کی، مگر اس کا لہجہ چولی کھا رہا تھا کہ خدا کی مداخلت کا جان کر اس کی حالت بھی وہی ہو چکی تھی جو زاریوس کی تھی۔ سردار کے منصب پر وہی شخص فائز ہوتا تھا جو اپنے زمانے میں خدا کا سب سے بڑا عارف ہو۔ وہ شیاطین میں خدا کا سب سے بڑا عارف تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ ذوالجلال کس ہستی کا نام ہے۔ اسے خبر تھی کہ اس کی چال ایسی محکم اور مضبوط ہوتی ہے کہ شیاطین کی ہر چال کو الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کچھ بھی سوچ لیں، کوئی بھی چال چل لیں، اگر اس کا اندازہ ٹھیک تھا تو پھر ان کی بربادی یقینی ہے۔ وہ ان تینوں کی طرف دیکھ کر مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے بولا، تم لوگ جا سکتے ہو۔ پھر اس نے نعرہ بلند کیا، ابلیس کی جے ہو۔ مگر یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے سردار کی آواز بہت بوجھل تھی۔ باقی تینوں نے بھی جواب میں یہی نعرہ لگایا، مگر ان کی آواز میں پہلے جیسا جوش و خروش باقی نہیں رہا تھا۔ خدا کی براہ راست مداخلت کا سن کر ان سب کی ہمت جواب دے چکی تھی۔
وہ لوگ کسی بھی دوسرے شخص کے مقابلے میں زیادہ جانتے تھے کہ خدا کس قدر طاقتور اور صاحب جبروت ہستی کا نام ہے۔ وہ صاحب جبروت ہستی اب ان کی اور ہر مجرم کی مہلت عمل ختم کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی۔